اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के ख़ुसूसी प्रोग्राम सीरत रमज़ान के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। इससे पहले प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर तिलावत कुरान पाक का शर्फ हासिल कर रहे थे कारी मुदस्सिर रसूल साहब, जिन्होंने अल्लाह के बाबरकत नाम से आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ किया है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रोज़ा और सब्र के हवाले से। आज का हमारा मौजू है रोज़ा और सब्र। दूसरे अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं, जहाँ पर एक इंसान अल्लाह ताला से ये दुआ मांगता है कि अल्लाह मेरी बख्शिश कर दीजिए, और अपनी बख्शिश और अपनी मगफिरत की दुआएं मांगता हुआ नज़र आता है। जब बात की जाती है मगफिरत के हवाले से, बख्शिश के हवाले से बात की जाती है, तो दूसरा अशरा जो है ये मगफिरत का ही अशरा कहलाता है। हमने किस तरह से मगफिरत मांगनी है, हमारे रूटीन के अमल क्या होने चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और इस अशरे के अंदर हम देखते हैं कि ये दुआ मांगती बार बार मांगी जाती है कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह, कि ए पाक परवरदिगार, मैं आजिज़ हूँ, मैं मस्कीन हूँ, मैं नातवा हूँ, तू मुझे बख्शने वाला है, तू रहम करने वाला है। अगर बात की जाती है सब्र के हवाले से, तो रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ भूख और प्यास का ही नाम नहीं है, बल्कि वो इंसान में आजिज़ी पैदा करता है। और जब आजिज़ी के हवाले से बात की जाती है, तो फिर वहाँ पर एक इंसान को किन किन चीज़ों पर, किन किन मौक़ों पर सब्र करना चाहिए, ये भी हम आज के प्रोग्राम में सीखेंगे। अगर बात करते हैं सब्र के हवाले से, तो सब्र हमें ये भी एक जगह पर नज़र आता है कि इन सब्र की 3 इक़साम हैं, यानी कि अल्लाह की इताअत पर सब्र करना, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों के ऊपर सब्र इख्तियार करना, और उसके बाद जब आप पर मसाइब और तकलीफ़ आ जाती हैं तो उस पर भी सब्र इख्तियार करना चाहिए। अहादीस की अगर रोशनी में देखा जाए तो हमें यह भी नज़र आता है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इन्नमा युवफ़्फ़ियुस साबिरूना अजरहुम बग़ैर हिसाब, बेशक सब्र करने वालों का इनका अजर बग़ैर हिसाब दिया जाएगा। दूसरी जगह पर अगर देखा जाए तो बाज़ मुबस्सिरीन और मुफस्सिरीन ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि सब्र करने वालों से मुराद जो है वो रोज़ादार है। और एक जगह पर अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाते हैं कि बेशक रोज़ा जो है वो खालिस मेरे लिए रखा जाता है, इसकी सज़ा और जज़ा का फ़ैसला मैं ख़ुद करूँगा। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि हम सब्र किस तरह से कर सकते हैं, और सब्र के हवाले से मज़ीद क्या अल्लाह ताला के अहकामात हैं, और आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हवाले से क्या तलकीन फरमाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुफ्ती बहराम कादरी साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नात ख़्वान हैं अवैस रज़ा साबरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरी दूसरी जानिब पे तशरीफ़ रखती हैं सैयदा दीना फ़ातिमा साहिबा, इस्लामी स्कॉलर हैं, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। और नात ख़्वान हैं हसन शाहिद नक्शबंदी साहब, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। बहराम साहब, अगर हम बात करते हैं सब्र के हवाले से, तो जहाँ पर माह रमज़ान मुबारक के अंदर हम भूख और प्यास को बर्दाश्त करना सीख जाते हैं, सब्र के लुग़वी माने क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो ऐसा अव्वल है जिसकी इब्तिदा नहीं, और ऐसा आखिर है जिसकी इंतहा नहीं। दुरूद व सलाम के गजरे निछावर हों सस्ती पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से आपकी जमी आल और जमी असहाब पे। सब्र का लफ्ज़ी माना और रोज़ा जिसको अस्सौम कहते हैं, इनका लफ्ज़ी माना तकरीबन एक ही है। दोनों का मतलब है रुक जाना के, और इस्तिलाह के अंदर सब्र कहते हैं कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ आए जो हमारी तवक्कुआत के बरक्स है, ख्वाहिशात के बरक्स है, ज़ाहिरन हम वो बेहतर नज़र नहीं आ रही, उस पर अपने ऊपर काबू रखना, कंट्रोल रखना, ये सब्र है। मिसाल के तौर पे एक हदीस पाक को अगर देखें तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहलवान या ताकतवर वो नहीं होता जो अखाड़े में आकर किसी को पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर तो वो है जो गुस्से के वक़्त अपने ऊपर काबू रखे। इसके अंदर बताया जा रहा है सब्र क्या, और जिस तरह कुरान के अंदर भी अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि जो सब्र करने वाले हैं ना, उन्हें बग़ैर हिसाब के उनका अजर जो है वो दिया जाएगा। अच्छा, सब्र का माना हुआ रुक जाना, बर्दाश्त करना। एक लफ्ज़ आपने भी सुना होगा और तमाम सामीन ने भी सुना है, सब्र जमील कहा जाता है। बिल्कुल, अल्लाह सब्र जमील अता करे। ये सब्र जमील क्या है? तो आसान लफ्ज़ों में मैं अर्ज़ कर दूँ, सब्र जमील का माना ये है कि जो बंदा मुब्तला है, मुब्तला का मतलब जिस पर मुसीबत आई है, किसी को उसकी ख़बर ना हो, ये सब्र जमील है। बाज़ दफ़ा होता ये है कि इंसान कहता है कि मैंने सब्र किया हुआ है,
لیکن وہ ہر ایک کو بتا بھی رہا ہوتا ہے. اگر اس نے صبر کیا ہے تو پھر بتانے کا کیا مقصد ہے؟ کسی کو مصیبت کا بتا دینا یہی چیز صبر کے برخلاف ہے. حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں میں نے ایک جگہ ایک آدمی کو دیکھا، وہ نا دھوپ میں لیٹ کر اور خراٹے لے رہا ہے. کہتے ہیں مجھ سے نہیں برداشت ہوا کہ دھوپ میں کس کو نیند آ سکتی ہے اور اتنی گہری نیند کے خراٹے لے رہا ہے. اور کہتے ہیں میں نے جب اس کے اوپر غور کیا نا تو اس کی آنکھوں نے بتایا کہ یہ بینائی نہیں رکھتا. اس کا جسم بتا رہا تھا مفلوج ہے اور کچھ کیڑے جسم سے بوٹیاں لے کے جا رہے ہیں اور وہ مست سو رہا ہے. کہتے ہیں اسے اٹھاتا رہا، ہلاتا رہا، آنکھ ہی نہیں کھل رہی اس کی، اٹھ ہی نہیں رہا. کہتے ہیں میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور دستک دیتا رہا. دستک بندہ دیتا رہے نا تو دروازہ کھل جاتا ہے، لیکن دستک ہو جو بندہ دروازہ توڑنے کی نیت سے آئے پھر دروازہ نہیں کھلتا. المختصر یہ کہ اس کی آنکھ کھل گئی. حضرت بشر کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا بھی آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو انہوں نے جواب دیا نا اس کو صبر کہتے ہیں. وہ کہنے لگے یہ چھوڑو میں کون ہوں، یہ بتاؤ میرے اور رب کے درمیان دخل دینے والے تم کون ہو؟ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے کہ میں اس حال میں یہاں ہوں اور اللہ نے مجھے اس حال میں رکھا ہے، تو لہٰذا مجھے جو ہے میں رب کو بتاؤں گا اور میں نے جو مانگنا ہے رب سے مانگنا ہے. میرا جو معاملہ ہوگا وہ اللہ کرے گا، تو لہٰذا بیچ میں دخل اندازی نہ کرو. حضور علیہ السلام نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا. اچھا یہاں سے اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوگی، ایک ہوتا ہے صبر کرنا اور ایک ہوتا ہے صبر آ جانا. یہ جتنی فضیلتیں ہیں قرآن کی آیتیں ہیں کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، بشارت دے دو، یہ صبر کرنے پر ہے، صبر آنے پر نہیں ہے. صبر تو آ ہی جاتا ہے، وہ تو وقت گزرنے کے ساتھ آ جاتا ہے، لیکن یہ بات ہو رہی ہے صبر کرنے کی. تو صبر کا وقت کیا ہے؟ صبر کا وقت ہے کہ ہمیں جیسے ہی خبر ملی تو جو ہمارا فرسٹ ریئیکشن ہوگا وہ بتائے گا میں نے صبر کیا ہے یا بے صبری کی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صدمے کا آغاز ہوتے ہی جو میرا فرسٹ ایکشن ہوگا وہ بتائے گا کہ میں نے صبر کیا ہے یا صبر نہیں کیا. اب مثال کے طور پہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہیں آ کر کسی نے خبر دی اور اطلاع یہ دی، چونکہ سقطی کا مطلب ہی وہ ہے کہ ایسا آدمی جس کا اسکریپ کا کام ہو. یہ حضرت جنید کے پیر و مرشد ان کی بات ہو رہی ہے. انہیں کسی نے خبر دی کہ آپ پوری مارکیٹ میں آگ لگی ہے، جل گئی، آپ کی دکان بھی جل گئی ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کیسے لگی، کب لگی، چوکیدار کہاں تھے. انہوں نے وہی کہا جو قرآن بیان کرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایکٹ بتائے گا کہ صبر کیا کہ نہیں. انہوں نے یہ پڑھا، کلمات ترجیح پڑھے تو کہا اللہ پھر دے دے گا. اتنے میں نا پیچھے سے ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت جی مبارک ہو، آپ کی دکان بچ گئی ہے، باقی سب کی جل گئی ہیں. واہ، یہ صبر ہے. اچھا انہوں نے کہا، یہ اللہ نے کہا نا صبر کرو گے تو خوشخبری ہے. انہوں نے صبر کیا تو خوشخبری مل گئی. اچھا آگے والی بات بڑی مزے کی ہے. انہوں نے پڑھا الحمدللہ، اور کرنا بھی اسی طرح چاہیے کہ اگر مجھے کوئی اچھی خبر ملی ہے تو میں کہوں کریڈٹ گوز ٹو اللہ المائٹی. اچھا انہوں نے الحمدللہ پڑھا، لیکن اگلے ہی لمحے الحمدللہ پڑھنے پر استغفر اللہ پڑھا، الحمدللہ کہنے پر توبہ کی کہ یا اللہ یہ میں نے کیا کہا. لوگ ساتھ کھڑے ہیں، موجود ہیں، مریدوں کو نہیں سمجھ آیا. وہ کہنے لگے حضرت جی مسئلہ سمجھائیں. وہ کہتے ہیں بات دیکھو یہ وقت اپنی خوشی منانے کا نہیں، دوسروں کے غم میں کھڑے ہونے کا تھا. اور کہا وہ دکان جو مجھے لوگوں کے غم سے روک دے، ان میں شامل ہونے سے روک دے، مجھے نہیں چاہیے، یہ ان کو دے دو جن کی جل گئی ہے. میرا اللہ سے معاملہ ہے، اللہ اور عطا کر دے. بہت خوبصورت یہ صبر کی بات کی جا رہی. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بہت سی جگہوں پر صبر والوں کے ساتھ رہنے کی تلقین بھی کرتے ہیں، پھر اس کے اجر کا ذکر بھی کرتے ہیں. جیسے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. یہ بیسیکلی جو صبر کا کانسیپٹ ہے رمضان کے مہینے میں بالخصوص، یہ ہمارے اندر یہ ہم کیسے اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور ہم کیسے اس کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. بے شک کلام مجید میں ہے کہ ان اللہ مع صابرین، اور وہ خالق جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا ہے، بے شک، اور وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ذل عزت والعظمت بھی ہے، مسبب الاسباب ہے، سبب نہیں، اور وہ کسی کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا. بے شک اس نے دین اسلام کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات بنایا ہے. اب چونکہ رمضان المبارک اس نے مسلمانوں پہ روزے فرض کیے، اور اس سے پہلے بھی امتوں پر روزے فرض ہوئے، بے شک، لیکن جو اجر و ثواب
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رمضان کا رکھا گیا، وہ دوسرے انبیاء کی امتوں کے لیے نہیں رکھا گیا۔ روزے جیسے آپ نے ابھی سوال کیا، روزے بیسیکلی روزہ میں ابھی مفتی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جو صبر ہمیں سکھایا جاتا ہے روزہ میں، دیکھیے جیسے ہر انسان کا سوسائٹی میں ڈیفرنٹ ایک مقام ہوتا ہے، کسی کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے، کسی کے پاس کم ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ سب سے بڑا ہے جس کے پاس تقویٰ ہے، زبردست، اور تقویٰ صبر کے بغیر آتا نہیں۔ بے شک، اور صبر جو، کیونکہ اس نے کہا کہ میرے حبیب کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بے شک، کیا کائنات کو اپنے حبیب کے لیے خلق نہیں کیا؟ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو نہ بناتا تو میں کائنات کو نہ بناتا۔ بے شک، پھر ان کے لیے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور کہا کل لا اسألکم اجرا علیہ الا المودۃ فی القربی۔ تو جن کو اتنا پیارا کر دیا آل کو، پھر ان کے صبر کی مثال دیکھی، ہم نے تو سب کچھ انہی سے سیکھا ہے نا۔ بے شک، بے شک، یعنی مولا نے روزہ رکھا، سب نے، امام حسین علیہ السلام نے، امام حسن نے، اور پھر کس طرح آپ کو پتہ ہے کہ روز فقیر آ جاتا تھا، منت کے روزے تھے، بی بی فاطمہ الزہرا نے وہ 3 روزے رکھے تھے، اور وہ سائل بھی آنے والے جبرائیل امین تھے، بالکل۔ پھر قرآن کی آیات اترائی، کیا سکھایا کہ اپنا نہیں دیکھنا، آپ نے دوسروں کو دینا ہے، یہی صبر ہے۔ اور یہاں میں ایک اور چیز بیان کروں گی کہ سب سے بڑا صبر جو ہے وہ اپنے نفس کو روکنا ہے۔ نفس کے ساتھ ہی تو اصل میں جہاد ہے، جس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے، جس کے بارے میں تلقین کہی گئی ہے۔ سب سے بڑا صبر اپنے نفس کو، یعنی روزہ خالی اس چیز کا نام نہیں کہ آپ نے بھوک اور پیاس برداشت کر لی، اس روزہ سب سے بڑا جو ابھی انہوں نے بات کی کہ صبر اور روزہ کا مفہوم ملتا ہے۔ بالکل، ابھی ہم یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ صبر کی 3 اقسام بھی ہیں، اور ان اقسام کے اوپر بھی روشنی ڈالتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ اویس رضا صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ ایک آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کیجیے۔ مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا دشمن آ جائے تو اٹھ کر بھی بچھانا، سبحان اللہ، چادر دشمن آ جائے تو اٹھ کر بھی بچھانا چادر، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا، حسن اخلاق یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا، ساری امت میں کہ ذرہ ہوں، مجھے وسعت صحرا دے دے
بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا کہ تیرے بس چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پر ہی گئی تو کہنے والے دیکھو کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم. سبحان اللہ. اور اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ جب تک ان کا چشم کرم ہم پہ نہیں ہوگا تو ہماری تو بخشش بھی ممکن نہ ہو سکے گی. بہرام صاحب، صبر کی ہم بات کر رہے ہیں اور صبر کی 3 اقسام سامنے آتی ہیں، جس میں ایک صبر وہ ہے کہ جو ہم اللہ کی اطاعت پر صبر کرتے ہیں. پھر ایک صبر وہ سامنے آتا ہے کہ جو ہم اللہ کی حرام کردہ چیزوں پہ اختیار کرتے ہیں. اور پھر ایک صبر وہ آتا ہے جو تکالیف اور مصائب پہ اختیار کیا جاتا ہے. ایک صبر ہم نے جو قرآن پاک میں دیکھا ہے یا جو احادیث کی روشنی میں دیکھا ہے، یا تو وہ اللہ کے انبیاء کا صبر دیکھا گیا ہے کہ جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی آ جاتی ہے، اس پہ بھی صبر اختیار کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک صبر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جو ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتا ہے، اور پھر بار بار ہر دفعہ اس بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ اے میرے رب تو راضی ہو جا، تیری رضا میں راضی ہوں. اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے گا. جی بالکل، صبر کے جس طرح آپ نے اس کو کیٹیگرائز کیا، اسی طرح صبر کرنے والوں کو بھی کیٹیگرائز کیا گیا. یہ تو صبر کے درجے تھے نا، تو صابرین کے درجے بھی ہیں. پہلا درجہ ہے اس کو کہتے ہیں یہ تائبین کا ہے، دوسرا درجہ زاہدین کا ہے، تیسرا درجہ صدیقین کا ہے. تائبین کا مطلب عام لوگ جو توبہ کرنے والے، عام بندہ مومن اس سے مراد ہے. اس کا معنی یہ ہے اپنی خواہش کو ترک کر دینا، یہ صبر ہے. اور یہ تائبین کا، توبہ کرنے والوں کا درجہ. پھر اس سے اوپر سٹیج آتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی. اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اگر خوشحال رکھا ہے تو بندہ راضی رہے، اس نے اگر بدحال رکھا ہے تو بندہ راضی رہے. اور یہ زاہدین کا درجہ ہے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان ہر چیز کو چھوڑ کر رب کی محبت میں مستغرق ہو جائے. اور یہ صدیقین کا درجہ ہے، وہ پھر ان میں سے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. مثال کے طور پہ آپ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کیا، اور انہی کے ساتھ اگر سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کریں، اور قرآن نے ان کے صبر کو بیان کیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں صابر پایا. اور آگے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا نعم العبد. نعم العبد کا مطلب یہ ہے کتنا ہی شاندار بندہ ہے. اب بندہ اگر کسی کو شاندار کہے تو بندے ہیں وہ ایک دوسرے کو شاندار کہیں گے. وہ جو بندوں کو پیدا کرنے والا ہے وہ کتنا شاندار ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک بزرگ نے جب یہ آیت پڑھی نا تو نعم العبد پڑھتے ہوئے ان پر سکتہ طاری ہو گیا. نعم العبد نعم العبد کہتے رہے ہوش ختم ہو گیا. جب کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو وہ کہنے لگے ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح کہ صبر کرنا ایک نعمت ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی صبر کر نہیں سکتا. توفیق اللہ نے دی، کمال بندے کا کیا ہے؟ وہ کہہ رہے کمال بندے کا کچھ نہیں، کمال تو اللہ کا ہے. لیکن اس کے باوجود اس نے کریڈٹ خود نہیں لیا، بلکہ کہا بندہ کتنا اچھا ہے اور بندہ کتنا شاندار ہے. اس نے سارا اعزاز جو ہے وہ بندے کو عطا کر دیا. تو ہم جب صبر کو دیکھیں نا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول ملتا ہے، وہ کہتے ہیں الصبر کنز من کنوز الجنہ. جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ جو ہے وہ صبر ہے. اور جس طرح آپ نے قرآن پاک کی پہلے آیت پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں ایک چیز میں ایڈ کروں گا، وہ بڑی ضروری ہے. مصیبت آئے گی، لازمی آئے گی، کوئی صبر کرے یا نہ کرے. اور جتنا مقام زیادہ ہوگا نا مصیبت اتنی زیادہ ہوگی. اب مثال کے طور پر جس طرح آپ نے کربلا کے جانثاروں کی بات کی، مقام کتنا بڑا تو آزمائش اتنی سخت. اور انہوں نے جو وہاں کیا، وہاں پر صبر بہت پیچھے رہ جاتا ہے.
جو انہوں نے جس چیز کا مظاہرہ کیا وہ صبر بہت پیچھے رہ جاتا ہے، وہ صبر سے بہت آگے چلے گئے۔ اب دیکھیں نا، مصیبت آئے گی، وہ منزل کیا ہوگی نا بہرام صاحب، کہ جس منزل پہ آپ کو ذبح کیا جا رہا ہو، یا آپ حالت سجدے میں ہوں اور آپ اتنے زخمی ہو چکے ہوں، اور وہ لیول کیا ہے کہ جہاں پر آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو راضی ہو جا، میں تیری رضا میں راضی ہوں، ہاں یا اللہ جیسے تو راضی۔ اور پھر تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ صبر کا یہ مقام ہے اور شکر کا یہ مقام ہے کہ وہاں پر فرشتے بھی موجود ہیں، انبیاء بھی موجود ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیجئے کہ ہم آپ کی مدد کریں، اور وہاں پر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جنگ بھی اصولی بنیاد پہ لڑی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک بڑا خوبصورت پہلو وہاں پہ نظر آتا ہے۔ اب بالکل اسی طرح وہاں پر جو معاملات ہیں، اس لیے میں نے بڑا مختصر سا وہ جملہ عرض کیا کہ وہاں صبر لفظ جو ہے نا یہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے، صبر سے آگے کے مقامات آپ یوں سمجھ لیں کہ وہاں پر جس چیز کا مظاہرہ کیا گیا تو صبر کو بھی رشک آ رہا تھا اور صبر کو بھی مان ہو رہا تھا۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مصیبت آئے گی، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ قرآن میں اللہ نے واضح طور پر فرما دیا جو مومن جس کا ایمان کم ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے اور زیادہ ہے، مصیبت آئے گی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کیا مصیبت پر تکلیف ہوگی یا نہیں؟ مصیبت کچھ اور چیز ہے، اس مصیبت کا درد ہونا، تکلیف ہونا یہ اور چیز ہے۔ تو جو بندے کامیاب ہیں یہ وہی ہیں جنہیں مصیبت پر تکلیف نہیں ہوتی۔ اچھا، تکلیف پتہ کیوں نہیں ہوتی؟ جب ان کی نظر محبوب حقیقی پر ہو۔ شہید سے اللہ پوچھے گا بتا کیا چاہتا ہے، وہ کہے گا یا اللہ ایک دفعہ زندگی پھر دے، پھر تیرے نام پہ میرا سر کٹ جائے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ یا اللہ وجہ یہی ہے کہ جب گردن کٹتی ہے تو جدا بعد میں ہوتی ہے، تیرا دیدار پہلے عطا ہو جاتا ہے کہ محبوب جب سامنے ہونا تو درد نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں نا خون کا ایک قطرہ بھی ابھی نیچے زمین پہ نہیں گرتا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ بالکل حضرت سری سقطی سے حضرت جنید بغدادی نے پوچھا کیا اگر محبوب کی طرف سے کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ تو حضرت سری فرمانے لگے کہ اگر تو محبوب ہے تو تکلیف کیسی؟ بھی محبوب کی گلی کا کانٹا پاؤں میں چبھے نا تو محب اسے پاؤں سے نکال کے سینے پہ لگاتا ہے اور کہتا ہے تیری جگہ یہاں ہے۔ تو حضرت جنید کہتے ہیں میں نے بات بڑھائی اور بڑھاتے ہوئے پوچھا حضرت جی اگر کوئی گردن کاٹ دے پھر بھی درد نہیں ہوگا؟ تو وہ کہنے لگے ایک کہ اگر آدمی کی 70 گردنیں ہوں اور یکے بعد دیگرے اڑا دی جائیں تو درد نہیں ہوتا۔ اب اس کی ایک بہت بڑی خوبصورت مثال حضرت بشر حافی، وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ گزرا، وہاں ایک آدمی کو نا سزا ہو رہی تھی، اور یہ اس دور کی بات ہے، سزائیں عام ہوتی تھی۔ کہتے ہیں سزا میں نے بھی سنی تو میں بھی ہکا بکا رہ گیا، بھی ایسا کون سا جرم ہے جس کی اتنی بڑی سزا ہے؟ اور سزا کیا سنائی جی؟ منصف نے 1000 کوڑا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے منصف جو ہے وہ عدل کی بنا پر سزا نہیں سناتا، اپنے ذات کی بنا پر۔ وہ بڑا خوبصورت کسی نے کہا نا، ذاتی رنجش کی بنیاد پہ وہ بڑا سنائی جاتی ہے۔ خوبصورت کسی نے کہا کہ قاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی کہ مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر۔ واہ واہ واہ۔ تو اچھا اسی طرح نا 1000 کوڑے کی سزا تھی، تو حضرت بشر حافی کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہو گیا۔ لوگ اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ کتنے کوڑے کھائے گا اور کہاں پر گر جائے گا۔ حضرت بشر کہتے ہیں کوڑے لگتے رہے، نہ وہ ہائے کرے نہ وہ اف کرے، اور وہ کوڑے ہنس کر کھائے، اور کہتے ہیں ہمیں بھی تعجب ہو، دیکھتے ہی دیکھتے 1000 کوڑا کھا گیا۔ اب جسے درد نہیں ہوا، تکلیف نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے اس نے باز نہیں آنا، اس نے سدھرنا نہیں ہے۔ تو منصف نے کہا اسے تاعمر قید کر دیا جائے، حالانکہ عدل کا تقاضا تو یہ تھا جب سزا پوری ہو گئی ہے تو اس کے بعد تو سزا نہیں ملنی چاہیے، لیکن وہ ذاتی مسئلہ تھا کوئی۔ المختصر یہ وہ قید ہو گئی۔ حضرت بشر حافی کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے گیا، اور میں نے جب انہیں زندان میں ملاقات کی نا تو میں نے 2 باتیں پوچھی۔ سب سے پہلے پوچھا آپ کا جرم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں کوئی باغی نہیں ہوں، بغاوت بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں پھر جرم کیا ہے آپ کا؟ وہ کہتے ہیں جرم میرا یہ ہے کہ میں نے محبت کی تھی اور یہ محبت کی سزا پائی ہے، چونکہ مجاز کی بات کر رہے تھے۔ تو حضرت بشر حافی نے کہا ٹھیک ہے اب اس پر ابھی گفتگو نہیں کریں گے، یہ بتاؤ درد کیوں نہیں ہوا؟ کوئی مرہم لگا کے آئے ہو یا کوئی وظیفہ اسم اعظم پڑھ کے آئے ہو؟ اس نے کہا جی نہ مرہم لگائی ہے نہ کوئی وظیفہ پڑھا ہے، لیکن ایک وظیفہ دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں جب مجھے کوڑے لگ رہے تھے نا تو جس سے میں محبت کرتا تھا وہ مجھے دیکھ رہا تھا، اور میں نے کہا اگر ہائے میں نے کیا تو آنکھ اس کی بھی بھیگے گی، تو تکلیف اس کو بھی ہوگی۔ کہتے میں تو اس لیے برداشت کر گیا اور پی گیا۔ تو حضرت بشر حافی نے وہاں اس کی ڈائریکشن ٹھیک کی، وہ کہنے لگے کاش تم نے دنیا کے محبوب کی بجائے محبوب اکبر کی طرف نظر کی ہوتی اور سوچو تمہارا کتنا مقام ہوتا۔ یہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت بشر حافی نے یہ بات کہی نا تو اس نے ایک چیخ ماری، اور اسی چیخ میں اس کی روح قفس انصری کی طرف پرواز کر گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اس ایک چیخ میں وہ ولایت کے مرتبے طے کر چکا تھا، وہ سمجھ چکا تھا کہ صبر کہتے کس کو ہیں۔ صبر کی بات کی جا رہی ہے تو میں چاہوں گی حسان
آقا دو جہان کی خدمت میں کچھ نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے، سلام ان پر کہ جن پر خود اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو ہم تو صرف ایک چھوٹی سی کاوش کر سکتے ہیں. جی. جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبی میری وہ سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، بس یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ یا رسول اللہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، بس نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. ادھر بھی کوئی ابر رحمت کا چھینٹا، ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والی، ادھر بھی کوئی ابر رحمت کا چھینٹا، ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والی، دمکتے رہے آپ کے گنبد کے جلوے، سلامت رہے آپ کے روضے کی جالی، بس جبی میری ہے سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، بس یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. اصل کلام شعر ہے، سماعت فرمائیں کہ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروز
حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا رسول اللہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جہاں پر ہم رسول اللہ کی بات کر رہے ہیں تو پھر ان کی آل کا ذکر نہ ہو تو پھر آپ کی محفل کبھی مکمل نہیں ہوتی ہے، نہ کبھی وہ محفل مکمل ہو سکتی ہے، نہ کبھی وہ عبادت مکمل ہو سکتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں بھی آتا ہے کہ اپنی محفلوں کو زینت بخشو اہل بیت کے ذکر سے، تمہاری عبادتیں قبول ہو جائیں گی. اگر ہم صبر کی بات کر رہے ہیں تو ہم جیسے صبر کے مرحلوں کو درجہ بدرجہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ صبر کس طرح سے ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہونا چاہیے. اہل بیت کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو حضرت علی سے لے کر حضرت امام حسن عسکری تک کا جو ایک سفر ہے اس میں بھی جگہ جگہ ہمیں صبر نظر آتا ہے. تو آپ اسے کس طرح سے دیکھتی ہیں اور ہم جیسے لوگوں کے لیے جو ان کو فالو کرتے ہیں ہم اپنی زندگی میں اسے کیسے اپنا سکتے ہیں؟ دیکھیں جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ صبر کی 3 اقسام ہیں. اطاعت الہی، بے شک. جیسے میں نے ابھی نفس کا کہا، بے شک. اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں. جو صبر ان کا تھا وہ تو کائنات میں کوئی کر نہیں سکتا. دیکھیں ابھی آپ امام حسین علیہ السلام کی بات کر رہی تھی کہ جنہوں نے کہا کہ اس یعنی پسر جوان کی لاش پہ ہے مطمئن کھڑا ہوا. یہ صبر کا ایک بہت بڑا یعنی صبر پیچھے رہ جاتا ہے. پھر جسے اللہ کہہ دے کہ نفس مطمئنہ میں تجھ سے راضی ہوں، واہ واہ سبحان اللہ. اس سے بڑی کائنات میں مثال کوئی نہیں. حسین صابر اور مولا علی علیہ السلام سے لے کے امام حسن عسکری تک انہوں نے یہ ہمیں بتایا کیونکہ ہم ان کے فالوور. رسول پاک نے کہا کہ میں اور میری آل تمہارے لیے اسوہ حسنہ، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطراتے، تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں کا دامن تم نے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. تو آپ دیکھیے جب انہیں کسی نے ان کی ذاتیات کے لیے کچھ کہا تو انہوں نے اس کو آگے کچھ نہیں کہا. اگر جب بھی وہ لڑے اس خالق اکبر کے لیے، مشیت خدا کے لیے، اس کے دین کو بچانے کے لیے، اس کی توحید کو بچانے کے لیے، اس کی توحید کی حفاظت کرنے کے لیے صبر کی ہر منزل سے گزرے. آپ سارے ائمہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے. انہیں کیا وہ کائنات اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلق کی اور یہ سارے ان کے بیٹے، تو اتنے معجزات ہیں ان کے. جب ان کو ماننے والے یعنی جتنے بھی صوفیاء یا بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ولایت مولا امیر کائنات علیہ السلام کے در سے ملتی، ان کو ماننے والے یعنی جیسے آپ نے پڑھا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر جس کے ساتھ اللہ ہو جائے تو جتنا صبر انہوں نے، جو اطاعت الہی انہوں نے کی، جو صبر انہوں نے کیا، پھر جو ان سے متمسک ہوتا گیا. دیکھیے جیسے جناب بلال حبشی صحابی رسول، بے شک لکنت تھی زبان میں، بڑے لوگ آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ اس کی آواز اچھی اس کی، لیکن جناب بلال کوئی بات نہیں کرتے تھے صحابی. اللہ کہتا ہے کہ محمد وہ ہے جو میری مرضی کے بغیر نطق نہیں کرتا. ایک بولنا ہوتا ہے، ایک نطق جو جھولے میں غوغاں کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں نطق کرنا میری مرضی کے بغیر. تو پھر اللہ کی مرضی کے بغیر نہ بولنے والے نبی وہ کائنات کو درس دے رہے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کچھ نہیں، جو کچھ کرنا ہے اس کی اطاعت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اطاعت خداوندی کی بات کی جا رہی ہے. جب ہم اطاعت خداوندی کی بات کرتے ہیں بہرام صاحب تو جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ صبر کی منزلیں ہیں، یہ بتائیے گا کہ صبر جب انسان کرنے کی طرف بڑھتا ہے تو ہمارے اندر ایسی وہ کون سے پہلو ہیں کہ جنہیں ہمیں اجاگر رکھنا چاہیے؟ کیونکہ آپ نے کہا نا کہ ایک وہ چیز ہے کہ جو آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے، اور ایک وہ ہے کہ جب مصیبت آن پہنچے تو آپ کے منہ سے کلمات جاری ہو جائیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک یہ اللہ کی طرف سے آئی تھی، اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے. لیکن اس درجے تک جانے کے لیے بھی انسان کو کچھ مراحل طے کرنے پڑتے ہیں، تو وہ مراحل ہم کیسے طے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی بالکل یہ جو اطاعت پہ صبر کرنے کی بات ہو رہی ہے نا، اطاعت پہ صبر کرنے کا مطلب ہے کہ میری نیکی کی روٹین خراب نہیں ہونی چاہیے، یہ اطاعت پہ صبر کرنے کا معنی ہے. اور یقیناً اگر ہم اس کے اندر پرفیکشن چاہتے ہیں تو ہمیں کاملین کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا.
ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جنہوں نے جو ان آیتوں کا مصداق بنے، جن کے لیے بشارتیں نازل ہوئیں، وہ کس طرح نازل ہوئیں، کیسے نازل ہوئیں۔ اب مثال کے طور پہ ابھی صحیح بخاری میں یہ روایت کئی دفعہ درج ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آل محمد نے کبھی لگاتار 3 دن پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، بالکل، حالانکہ یہ اضطراری نہیں اختیاری تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا مجھے اللہ نے چاہا کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کی وادیاں چلیں، اور لیکن میں نے پسند یہ کیا کہ یا اللہ ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن نہ کھاؤں، تاکہ جس دن کھاؤں اس دن شکر ادا کروں اور جس دن نہ کھاؤں اس دن صبر کروں۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کی زندگی کا۔ اچھا، اگر یہ سلسلہ چلتا رہے آگے دیکھیں، اگر میں 2 مثالیں ضرور دوں گا حضرت سیدنا امام زین العابدین آپ کی زندگی سے۔ پہلی مثال تو یہ ہے کہ آپ کی یہ بات بڑی مشہور ہے کہ کس طرح کہ وہ جو شخص قاتلین امام علی مقام میں شامل تھا، کس طرح آپ نے اس کی مہمان نوازی کی، بالکل، مدینہ اسے گھر میں بٹھایا اور وہ بھاگتا ہے چھپ کے، اور مدینہ کے لوگ پھر آ کے سوال پوچھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے کہ آپ نے کیسے اس شخص کو اس کی مہمان نوازی کر لی، اپنے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا، کیسے دروازہ چھوڑ دیا؟ یہ صبر ہے۔ اور وہ اس نے نقاب کیا ہوا تھا، پھر اس کو بلایا، اور کیوں بلایا؟ اگرچہ منہ پر نقاب تھا لیکن آنکھیں کھلی تھیں۔ امام زین العابدین نے آنکھیں پڑھ کر بتایا، کہا یہ ضرورت مند لگتا ہے۔ یہ بات آج ہر بندہ بڑا دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو چہرہ، شخص کا نام شمر ذل جوشن لکھا جاتا ہے، ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے، وہ تو کہتا ہے میں تو بندے کو یوں پہچان لیتا ہوں، میں تو چہرہ دیکھ کے بتا دیتا ہوں، لیکن ہمیں لوگوں کے چہرے پر ان کی مفلسی کے آثار کیوں نہیں نظر آتے؟ حضرت چراغ دہلوی نے اپنے مریدوں سے پوچھا کہ صبح کب ہوتی ہے؟ کسی نے کہا جب درختوں میں فرق واضح ہو جائے، سفید اور سیاہ میں فرق ہو۔ المختصر یہ کہ سب نے اپنے اپنے جواب دیے، تو حضرت چراغ دہلوی کہنے لگے نہیں، جب آپ کو کسی کا ماتھا پڑھنا آ جائے نا تو سمجھ لینا صبح ہو چکی ہے، اور اگر نہیں پڑھنا آتا تو ابھی تک رات ہے اور رات میں ہی ہو۔ الخیر، یہ انہوں نے مہمان نوازی کی، اور کیا جواب دیا جب اس نے کہا نا حضرت جی آپ نے لگتا ہے پہچانا نہیں مجھے، آپ نے فرمایا تم نے آج تک نہیں پہچانا ہمیں، ہم تو پہچانتے ہیں اور تم نے نہیں پہچانا۔ اور دوسری مثال، ایک گورنر تھا اس وقت مدینہ کے اندر، وہ بڑا ظالم تھا اور خصوصاً اہل بیت پر اس کے بڑے ظلم تھے۔ وہ معزول ہو گیا کیونکہ حکومتیں اور یہ کرسیاں سدا رہتی نہیں رہتی۔ اب جس نے معزول کیا نا، اس نے اس گورنر کو گلی کے اندر باندھ دیا، اور وہ نجائز بھتہ خور تھا، ٹیکس لیتا تھا نجائز، اور اس نے قبضے کیے ہوئے تھے، اور کہا جس نے اس سے جو لینا ہے نا، جب تک وہ وصولی نہیں کرے گا یہ یہیں گلی میں کھڑا رہے گا۔ تو وہ گورنر کہنے لگا، وہ کہتا ہے جی میں پورے مدینے میں ایک مرد کلندر کے علاوہ کسی کو سمجھتا ہی کچھ نہیں، اور اس نے نام لیا حضرت امام زین العابدین کا۔ وہ کہتا ہے مجھے انتظار اس بات کا ہے کہ وہ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ جواب سنیے گا، حضرت امام زین العابدین تک جب یہ بات پہنچی نا، تو حضرت امام زین العابدین نے پیغام بھیجا اور کہا سنا ہے قرضہ ادا کر رہے ہو، ریکوری ہو رہی ہے، کہیں پیسے ختم ہو جائیں تو گھبرانا نہ، مجھے بتانا ادا میں کر دوں۔ کیا کہنے یہ صبر ہے۔ حالانکہ وہ سمجھ کچھ ہو رہا تھا، اور آپ نے فرمایا میری طرف سے مطمئن رہنا، میں واپسی کا مطالبہ نہیں کروں گا، ہم نے جو چیز دے دی ہے وہ دے دی ہے، پھر اس کو پلٹ کر دیکھتے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے اور صبر کس طرح کیا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھی مصیبت ذرا سی بھی، یعنی کہ حتیٰ کہ اگر ہم حدیثوں کا مطالعہ کریں، پاؤں کے جو جوتا ہوتا ہے اس کا تسمہ کھل جائے تو کتنی کو بڑی مصیبت ہے، یہ باندھنے میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، لیکن فرمایا گیا اس کی برکت سے بھی اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ سنائیے حضرت جی گزارا کیسے ہو رہا ہے، تو بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹنے والے ہیں لیکن زبان شکر پر آمادہ ہی نہیں ہو رہی۔ اور جب انہوں نے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں دیندار ہوں، دین کی خدمت کرتا ہوں، لیکن میرے ظاہری حالات قسم پرسی کا شکار ہیں اور نہ گفتگو ہے، میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، تو دل میں خیال آیا، تھوڑا سا آگے گئے تو دیکھتے ہیں ایک آدمی بیٹھا ہے زمین پر، اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ حضرت شیخ سعدی کے پیروں سے زمین نہ نکل گئی، گر گراتے ہوئے سجدے میں سر رکھا، عرض کیا یا اللہ مجھے چاہیے جو ہے اس کا شکر ادا کرو، اور میں نے تو نہ ہونے کی نہ شکری کر دی ہے۔ تو یہ ہم جس طرح آپ نے پوچھا کہ ہم کس طرح یہ درجے، ان درجوں پر عمل کریں گے، کس طرح درجہ بدرجہ پہنچتے جائیں گے،
کاملین کی زندگی کا مطالعہ کر کے، بے شک، سبق سیکھتے ہوئے اور عمل کرتے ہوئے، عمل کے بغیر کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. ہم صرف سننے کی حد تک تو بڑا محظوظ ہو جاتے ہیں، لیکن جب عملاً اس کو نافذ کرنے کی بات آتی ہے پھر ہم دور ہو جاتے ہیں. ہم دیکھیں نا، آج ہم دعائیں دیتے ہیں اور نیک بننا بھی چاہتے ہیں، نیک بننے کی بجائے دکھنے پر زیادہ زور ہے. اگر ہم دکھنے کی بجائے بننے پر رہیں اور صالحین کی زندگی کا مطالعہ کریں، انہوں نے کس طرح، قرآن بیان کرتا ہے کہ اگر آپ صبر کے درجے طے کرنا چاہتے ہو تو جو چیزیں اللہ رب العزت کی حلال ہیں ان پر رہنا ہے، جو حرام ہے انہیں چھوڑ دینا ہے، جو مشتبہات ہیں ان سے بھی دور ہو جانا ہے، جن کے بارے میں ڈاؤٹس ہے. یہ قرآن کی مختلف آیتوں کا معنی ہے، مختلف حدیثوں کا معنی ہے. تو جب تک ہم اچھا ایک اور بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس نوبت پر آ پہنچے اور وہ کہے مجھ سے تو ہوتا ہی نہیں ہے صبر، آپ نے فرمایا وہ مجھ محمد کی تکلیفوں کو یاد کرے اور وہ میرے صبر کو یاد کرے تو اسے یقیناً صبر آ جائے گا. خندق کا واقعہ کون نہیں جانتا کہ کسی نے آ کر پیٹ سے کپڑا اٹھایا، کہا دیکھیں پتھر باندھا ہے. آپ نے فرمایا یہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہیں. ایک شخص آئے، انہوں نے بخار کی شکایت کی اپنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ماتھے پر رکھا اور آپ کو اتنا فیور تھا کہ اس نے ہاتھ یوں کر لیا اور آپ فرمانے لگے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی کو فیور 104 ہوتا ہے نا تو نبی کو 208 ہوتا ہے، اس سے ڈبل ہوتا ہے. مقام زیادہ ہو تو مصیبت بھی زیادہ آتی ہے، لیکن اس مصیبت پر ہائے نہ کرنا، اس پر اس طرح کے وویلا نہ کرنا، یہ صبر ہے. اور وہی خوبصورت بات کہ صبر جمیل یہ ہے کہ مبتلا کی معرفت نہ ہو. اچھا، فتح مکہ کا موقع ہی دیکھ لینا. بالکل ایسے کہ کیسے مکہ والے آپ پہ مظالم ڈھاتے رہے، لیکن ہر شخص اس بات پہ ڈرا بیٹھا تھا کہ آج ہم مجھ سے انتقام لیا جائے گا، آج محمد عبداللہ آئیں گے اور ہم سے انتقام لیں گے. اور وہاں نعرہ یہ لگایا کسی نے مکہ داخل ہوتے ہوئے ایک صحابی نے، الیوم یوم الملحمہ، آج تو جنگ کا دن ہے، آج ہم یہ کر دیں گے. جب حضور تک یہ بات پہنچی آپ نے کہا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے. جب ظاہراً کچھ نہیں کر سکتے تھے تلوار اٹھائی، اب ظاہراً سب کچھ کر سکتے ہیں. اب سب سے بڑی فتح یہ ہے معافی. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ فاتح وہ نہیں ہوتا جو علاقے پر حکومت کرے، فاتح وہ ہوتا ہے جو دلوں پر حکومت کرے، اور اس کے لیے ان ساری چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے. اچھا، جیسے آپ بات کرتے ہیں نا کہ سب سے بڑی تکلیف کا عمل کیا ہوگا کہ آپ کے وہ چچا جو آپ کے سب سے قریبی ترین، جنہیں آپ اپنا دوست سمجھتے تھے اور جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے، حضرت امیر حمزہ، ان کی شہادت کے بعد جس طرح سے آپ زارو قطار روئے، یہ بھی تاریخ میں نظر آتا ہے. پھر ان لوگوں کو بھی امان دے دینا، یہ بھی ایک مقام ہے. یہ بالکل ایسا ہی، اور یہ بہت اعلیٰ مثال ہے. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یقیناً یہ جو کردار ہے نا، اسی کی وجہ سے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آل پاک میں، آپ کے اصحاب میں اور ہم تک سینہ بسینہ عملاً صورت میں یہ منتقل ہوتا رہا اور پہنچا ہے. اور یہ پریکٹیکلی صبر صرف کہنے کی حد تک نہیں بلکہ عملاً اسے نافذ بھی کیا ہے اور ثابت بھی کیا ہے کہ صبر کہتے ہیں تو صبر اس کو کہا جاتا ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں. اور اہل بیت کی زندگی کو دیکھا جائے، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو ان کا تو ایک ایک عمل جو ہے وہ عبادت ہے، مشیت خداوندی ہے. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ عمل پہلے کرتے تھے، آیات بعد میں نازل ہوتی تھی اور وہ بعد میں حصہ بن جاتی تھی. اب فیض رضا قادری صاحب، اگر ذکر کیا جا رہا ہے محمد و آل محمد کا، اگر کوئی کلام نہ ہو تو پھر ہماری جو محفل ہے وہ ادھوری رہ جائے گی. کوئی نبی نہیں میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں علی مرتضیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں. نہ ہے کسی کے بیٹے حسین حسن سے، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین حسن سے، نہ فاطمہ سی ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد، نہ فاطمہ
سما ہے کوئی دو دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین سے مصطفیٰ علی نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ فاطمہ سما ہے کوئی فاطمہ کے بعد کوئی نبی نہیں قاتل کو بھی پلا شربت علی نے قاتل کو بھی پلایا شربت علی نے اتنا کرم ہے دیکھو اتنی جفا کے بعد کوئی نبی نہیں عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے پہلے وفا کے لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد کیا کہنے کوئی نبی نہیں دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید ڈرتے نہیں ہیں ہم تو کسی سے خدا کے بعد ڈرتے نہیں ہیں ہم قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد شیر خدا نہیں ہے علی مرتضی کے بعد سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ فیض رضا صابری صاحب، آپ نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا. یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک، اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے لے کر چلیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا. جی ویلکم بیک ناظرین. سیرت رمضان ہم بات کر رہے ہیں روزہ، صبر اور شکر کی بات کی جا رہی ہے کہ روزہ صرف اور صرف بھوک اور پیاس کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ صبر کرنا بھی سکھاتا ہے اور شکر خداوندی کرنا بھی سکھاتا ہے. اب ہم نے صبر کیسے کرنا ہے اور شکر خداوندی کس طرح سے کرنا ہے، یہ ہم آج کے پروگرام میں سیکھ رہے ہیں. احادیث کی اگر بات کی جائے تو بہت سی روایات اور بھی نظر آتی ہیں، جہاں پر حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت نظر آتی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ
آدھا صبر ہے، جبکہ ایک اور جگہ پر ارشاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، وہی ان کا یہ کہنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر آدھا ایمان ہے، یعنی کہ روزہ آدھا صبر ہے اور صبر کرنا آدھا ایمان ہے۔ جس طرح سے حدیث ہمیں ملتی ہے کہ طہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے، اسی طرح سے روزہ بھی آدھا ایمان ہے، اور اگر آپ صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں اور صبر کامل کرنا سیکھ جاتے ہیں تو یہ بھی آدھا ایمان ہے۔ صبر کی بات کی جا رہی ہے تو سیدہ دینہ صاحبہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ صبر کس طرح سے اختیار کیا جائے، جیسے کہ ہم نے انبیاء کا ذکر کیا اور پھر کچھ سید و ساجدین کا ذکر کیا گیا، سید شہداء کا ذکر کیا گیا، کربلا کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو ایک صبر تاریخ کی روایات میں کچھ ان ماؤں کا بھی دیکھا گیا ہے کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا گزر جاتا ہے اور اس کے بعد کی جو آزمائش ہے، اصل تو آزمائش وہیں سے شروع ہوئی تھی کہ تبلیغ حضرت زینب سلام اللہ علیہا وہاں سے شروع ہوتی ہے، اسلام کا میسج، خداوندی کا میسج اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو ہیں وہ وہیں سے شروع ہوتے ہیں، تبلیغ اسلام اصل میں وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان ماؤں کے صبر کے حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام کا جو صبر ہے، اللہ نے ان پہ امتحانات ڈالے اور وہ صبر ہی تھا جس کے ذریعے انہوں نے ان سے وہ سرخرو ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے آدم سے امتحان لیا، یعنی سارے نبیوں سے امتحان لیا، اور سارے حضرت یعقوب سے حضرت ابراہیم کو آگ میں رکھا، تو وہ یعنی صبر میں کیوں نہیں ہوتا کہ یہ کیوں ہے؟ اس کے بعد آپ ماؤں کی بات کر رہی ہیں تو سب سے پہلی ماں جناب خدیجہ، کائنات کی اتنی بڑی ہستی، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی اور کائنات کی مالدار، میں نے عرب کی نہیں کہا، کائنات کی مالدار خاتون جن کے 70 اونٹ ان کی وہ چابیاں اٹھاتے تھے، لیکن وہ شیب ابی طالب میں صبر کرنا اف تک نہیں کی، کہا سب کچھ آپ کا صدقہ۔ 80,000 کے قریب اونٹ تھے، جو تاریخ لکھتی ہے، روایت جو بتاتی ہے کہ 80,000 کے قریب وہ اونٹ تھے جو ان کے خزانوں کو، ان کی کنجیوں کو یا ان کے مال کو لے کر جایا کرتے تھے۔ بالکل، اور دیکھیے کس طرح انہوں نے صبر کیا، بتایا کہ مجھے کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی۔ اس کے بعد آپ جناب سیدہ کا آ جائیے کہ رسول پاک نے بتایا تھا کہ حسین اس طرح شہید ہوں گے، یا جانتی تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، یہ ہر چیز میں گھر کے کاموں سے لے کے اطاعت خداوندی تک ہر چیز میں صبر دیکھیے۔ آپ دیکھیے چکی ایک دن چلا رہی تھی تو کس طرح چکی کے اوپر خون لگا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ پھر آپ اس کے بعد آ جائیے مولا عباس کی والدہ حضرت ام البنین پہ کہ 4 بیٹوں کی ماں اور کس طرح صبر کیا۔ پھر آپ کربلا کی ماؤں پہ آ جائیے، ایک ایک ماں کو اگر آپ دیکھیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ کربلا سے لے کے شام تک جو خطبے دیے اور پھر صبر کیا، وہ کیا نہیں، آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ایک آدمی نے وہ غریب تھا اور اسے درخواست کی تو شہزادی نے فرمایا کہ میرا اونٹ قدم اٹھائے گا تو نیچے سے وہ خزانہ ملا اسے، وہ خود کیا نہیں کر سکتی تھی لیکن صبر کا درس دیا۔ اس سے بڑا کیا صبر ہوگا کہ 9 بھائیوں کے جنازے تھے اور کیسے گزری تھی۔ پھر آپ دیکھیے جناب علی اکبر کی ماں کا صبر، اور سب سے زیادہ اس ماں کا صبر جو شہزادہ علی اصغر اور جناب سکینہ کی والدہ تھی، تو شہزادی نے ہمیں صبر بھی دیا، صبر سکھایا کہ کس طرح اپنے مصائب پہ صبر کرنا ہے۔ ان کے مصائب کے ساتھ اگر ہم اسے کنکلوڈ کر کے دیکھیں تو اگر اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے زمزم جاری ہو سکتا تھا تو کیا کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے جو ان کے ساتھ اہل بیت موجود تھے تو کیا وہ پانی نہیں حاصل کر سکتے تھے؟ لیکن بتانا یہ تھا کہ صبر کیا ہے اور مشیت خداوندی پر راضی رہنا کیا چیز ہوتی ہے، یہ ہمیں وہاں سے ملتا ہے۔ تو خدا نے کہا تھا نا کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، میں اے نفس مطمئنہ میں تجھ سے راضی ہوا، یعنی اللہ۔ اور پھر یا میں کسی نے بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین۔ یہ صبر کی ایک بہت بڑی، یعنی جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ صبر پیچھے رہ جاتا ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین جو سجدے میں تھا۔ دیکھیں کسی کا ایک چلا جائے اسے ہوش نہیں رہتا، 72 جنازے اٹھائے، 71 جنازے، اور سر سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، بار الہ تیری ہی حمد ہے، تو ہی پاک ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ صبر کی معراج کا نام حسین ہے۔ بے شک آپ صبر کی منزل کی بات کر رہی ہیں، ہم تو کہتے ہیں صبر کی معراج اس کا نام ہے، اور اس کے بعد وہ معراج بھی پیچھے رہ جاتی ہے، ہمیں لفظ نہیں آتے نا۔ ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین، لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو،
پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین، سبحان اللہ۔ لبیک یا سبحان حسین۔ اللہ۔ جیسے بات کی جا رہی ہے صبر کے حوالے سے اور شکر کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، ہم نے شکر کس طرح سے کرنا ہے، صبر کس طرح سے کرنا ہے، تو ایک کلام بہت خوبصورت سا ہو جانا چاہیے اگر ذکر کیا جا رہا ہے محمد و آل محمد کا، تو حسان آپ ایک خوبصورت سا کلام پیش کیجیے گا۔ عطا ان کی سبحان اللہ۔ وراثت ہے، سخائے کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائے کی سبحان اللہ۔ وراثت ہے، بس علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائے کی وراثت ہے، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، سبحان اللہ۔ وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، سبحان اللہ۔ وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، گواہ قدسی ہے اے لوگو حیائے سبحان اللہ۔ کی وراثت ہے، وہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، سبحان اللہ۔ کیونکہ کرم کی وراثت ہے اور دعائیں سبحان اللہ۔ کی وراثت ہے، شعر ہے سماعت فرمائے کہ یہ شب ہے خادمائے کی، سویرائے کا نوکر ہے، کیا بات یہ ہے۔ شب ہے خادمائے کی، سویرائے کا نوکر ہے، یہ چاہیں تو ابھی برسے گھٹائے کی وراثت بے شک۔ ہے، یہ چاہیں تو ابھی برسے گھٹائے کی وراثت ہے، جناب سیدہ ہو یا کہ ہستی ہو، وہ زینب کی، جناب سیدہ ہو یا کہ ہستی ہو، وہ زینب کی، فرشتے ہیں گواہ ارض و سمائے کی وراثت ہے، بس علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائے کی وراثت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر بات کی جا رہی ہے نا صبر اور شکر کی، جیسے میں نے اتنا خوبصورت کلام پڑھا کہ علی کے ہیں یہ گھر والے،
اور وفا इनकी विरासत है, अता इनकी विरासत है. और हमने ये भी देखा कि पहले रकू की हालत में ज़कात अदा की जाती है और उसके बाद आयत जो है वो नाजिल हो जाती है कि किस तरह वो कौन से वो मोमिन की निशानी बताई जाती है कि वो नमाज में किस तरह से हालत रकू में ज़कात अदा करते हैं. बहराम साहब, अगर हम इनकी अहले बैत की ज़िंदगियों को या सहाबा किराम की ज़िंदगियों को देखते हैं तो यहाँ हमें सब्र के साथ शुक्र जो है वो भी एक अलग तरीके से नज़र आता है. और हम अगर अपनी बशमूल मेरे भी अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो हम उस तरह से शुक्र खुदाबंदी नहीं करते. क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिल्कुल इसी तरह शुक्र का जो दर्जा है ये सब्र से आगे वाला दर्जा है. सब्र के बाद जाके शुक्र का दर्जा आता है. और यकीनन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आले पाक हों, असहाब पाक हों, और इन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवा हसना पर अमल करते हुए इसकी एक आला मिसाल क़ायम की है. हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा एक दफ़ा किसी मार्के पर जा रहे थे तो रस्ते में खाने के लिए ना कुछ भी मैसर नहीं था. सिर्फ़ जो खजूरें थी वो ख़त्म हो गई. और वो मिलती कैसे थी, एक दिन में एक खजूर या दो खजूरें वो ख़त्म हो गई. फिर गुठलियाँ उसकी जो हैं उनको चूस कर सुबह व शाम बसर किए जाते थे. लेकिन किसी के दिल में ये नहीं है या अल्लाह ये क्या है, या अल्लाह काफिरों को दिया, या अल्लाह उसको दिया. नहीं, किसी के दिल में ये नहीं, बस उनके दिल में यही आता था कि काश अल्लाह हमारे इस जिहाद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले. उन्होंने शुक्र किया, सब्र किया. फिर अल्लाह ने उन्हें अजर क्या दिया, अगले ही लम्हे कुछ दिनों के बाद समंदर से एक बड़ी मछली अल्लाह ने दी जिसे 14 दिन वो खाते रहे और उनकी भूख जो है वो यही से कंटिन्यू करेंगे. और सब्र की बात है तो सबने सब्र किया हुआ था. लाहौर और उसके मुज़ाफ़ात में अफ्तारी का वक्त हुआ चाहता है और एक रोज़ादार को सबसे बड़ा इंतज़ार ही इस चीज़ का होता है क्योंकि ये अजर उसे अल्लाह ने देना है. तो यहाँ लेते हैं ब्रेक, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो अपने मुकामी वक्त के मुताबिक, अपने शहर के मुकामी वक्त के मुताबिक अपना रोज़ा अफ्तार करेंगे. इस ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना. जी, वेलकम बैक नाज़रीन. सीरत रमज़ान के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं. लाहौर और उसके मुसाफ़ात में रहने वाले तमाम लोगों ने रोज़ा अफ्तार कर लिया है, मगर दीगर शहरों के लोग जो हैं अपने मुकामी वक्त के मुताबिक अपना रोज़ा अफ्तार करेंगे. आज हम बात कर रहे हैं सब्र शुक्र के हवाले से कि रोज़ा हमें सब्र करना सिखाता है और शुक्र करना सिखाता है. अभी ब्रेक में जाने से पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि सहाबा कराम और ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत किस तरह से रमज़ान में सब्र शुक्र के हवाले से क्या तलकीन फरमाते थे और किस तरह से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन तमाम चीज़ों को वो किस तरह से आगे लेकर चलते थे जो हमारे लिए मशअल राह है और हमने उन पर किस तरह से अमल व दरामद करना है. बहराम साहब, अभी हम सब ने माशाल्लाह से अफ्तारी की है, सब्र और शुक्र की बात भी की जा रही है कि रोज़ा हमें सब्र करना भी सिखाता है, फिर अपने गुनाहों से माफ़ी मांगना भी सिखाता है. मैं लाज़िमन यहाँ पर एक बात आपसे पूछना चाहूँगी कि कल गुज़िश्ता रात को अगर हम शुक्र की बात कर रहे हैं तो मैंने एक वीडियो क्लिप देखा जिसमें गज़ा की एक फ़ैमिली दिखाई जा रही है, फ़लस्तीन के कुछ लोग दिखाए जा रहे हैं और एक रोटी को खाने वाले 25 अफराद हैं और वो एक एक लुकमा जिस तरह से वो खा रहे हैं. उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा ख़ुद ताज्जुब हुआ कि हमारे दस्तरख्वान पे तो हर नेमत होती है, उसके बावजूद हमारे परवरदिगार से गिले नहीं ख़त्म हो रहे होते. जी बिल्कुल. अगर हम बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान इस बात का दर्द नहीं रखेंगे ना तो हमें मुसलमान या इंसान कहलाते हुए शर्म आनी चाहिए. क्योंकि मुसलमान है ही वो कि अगर दरिया के इस पार किसी को कांटा चुभे तो दरिया के उस पार उसे उसकी तकलीफ़ महसूस होनी चाहिए. देखें, जो बात हमारे लिए लायक तकलीद है, काबिल अमल है, वो ये है कि रोटी एक है, खाने वाले 25 हैं. तो वहाँ ये नहीं कह रहा हर बंदा कि मैं खा लूँ, मैं खा लूँ. वहाँ कहा जा रहा है तुम खा लो, तुम खा लो. यहाँ पर हर चीज़ की फरावानी है, इसके बावजूद दस्तरखान पे हर नेमत मौजूद है, फिर भी नज़र हमारी सामने वाले की प्लेट में, फिर भी नज़र हमारी कहीं और है कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है. तो देखिए ना कि सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे अंदर से जो हवस है, लालच है, वो ख़त्म नहीं हो रही. हम अपने फ़लस्तीनी मुसलमानों का ज़िक्र करें या कश्मीर के अंदर जिन पर जुल्म व सितम ढाए जा रहे हैं उनका ज़िक्र करें, हमें दर्द महसूस होना चाहिए ना. इफ्तार का दस्तरखान लग रहा है, सज रहा है, यहाँ अगर बैठ के मैं ये कहूँ कि भी मैं कौन सा वहाँ जा सकता हूँ या वहाँ कुछ कर सकता हूँ, चले मैं वहाँ जा नहीं सकता, वहाँ कुछ कर नहीं सकता, तो अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाऊँ तो मुझे कई ऐसी फैमिलियाँ नज़र आएंगी जो उसी हाल से दो चार हैं, जो उसी तरह मुब्तला हैं. तो सफ़ेद पोश लोग हैं, उनका ख्याल करें, उनका करें. और फिर कई दफ़ा लोग हमें ये कहते हैं
کہ میں تو بڑا اللہ والا ہوں، بڑی چیزیں دیتا ہوں، لیکن آپ جن کا کہہ رہے ہیں اس نے کبھی مانگا ہی نہیں. بھی یہ کیا بات ہوئی، کوئی مانگے گا تو ہم اسے دیں گے. ہمیں محسوس ہونا چاہیے نا، اگر کوئی کسی مصیبت میں ہے. شیخ سعدی سے ان کے کسی دوست نے لون مانگا تو وہ رونے لگ گئے. تو وہ کہتا ہے بھی نہیں ہے تو نہ دیں، رونے والی کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، پیسوں کی وجہ سے میں نہیں رو رہا، پیسوں کی بھی کوئی ورث ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ تمہیں کہنے کی نوبت کیوں آئی، اور مجھے کیوں نہیں پتہ لگا تم ضرورت میں ہو، اور مجھے پتہ لگنا چاہیے تھا تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے. ہم ویسے تو بڑا ادھر بیٹھ کے اگر تبصرے کرا لیں تو ہم پتہ نہیں کس کس جگہ کا اور کس کس ملک کا تبصرہ نہیں کریں گے اور کریں گے، اور لیکن جو چیزیں ہمارے کرنے والی ہیں وہ ہم نہیں کر رہے. اس کو دیکھ کر بدستور ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، چشم پوشی سے کام لے رہے ہیں، حالانکہ ہم سے پوچھا اس چیز کا جائے گا اور ہم نے اس چیز کا حساب دینا. وہ یاد کریں نا، کچھ عرصہ پہلے ایک بچہ ساحل کنارے جو آیا اور اس نے کیا کہا تھا کہ میں اپنے اللہ کو بتاؤں گا، میں شکایت کروں گا تمہاری، اللہ کو جا کر بتاؤں گا. اگر بتا دیا کسی نے تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ سارے جناب نام نہاد ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی. اصل میں جب تک ہم دل سے مائل نہیں ہوں گے نا، ہماری کوشش ہی ہوتی ہے، ہم بڑا کچھ خرچ کرتے ہیں لیکن اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے. کبھی ہم یہاں رہتے ہوئے کسی یتیم خانے میں چلے جائیں، وہاں دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے وہ کس حالات میں ہیں، وہ کس چیز کو ترس رہے ہیں، ان کے لیے کیا چیز میسر ہے، کیا میسر نہیں. ان کے سر پہ دست شفقت رکھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اور وہ جنت میں یوں ہوں گے. تو لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہو. بلکہ حدیث میں بھی ہے نا کہ اگر تم کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو تو جتنے بال اس کے تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے تو اتنے تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہیں، اور اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. لیکن آج جس تکلیف سے ہمارے بہن بھائی گزر رہے ہیں، فلسطین کے ہیں، کشمیر کے ہیں، جہاں جہاں مسلمانوں پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اس پر اتنی خاموشی. اور بالخصوص میں غزہ کی بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ وہاں پر ہم نے آئے دن کی بیسس پہ ہم رپورٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج اتنے بچے جو ہیں وہ بھوک افلاس کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے، اور ان کی بھوک اور افلاس جو ہے وہ باقی دیگر مسلم ممالک کو نظر نہیں آ رہی، جبکہ دیگر عرب ممالک کے اندر رمضان کو جو ہے وہ ایز اے فیسٹیول کے طور پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. بلکہ آپ جن ممالک کا ذکر کر رہے ہیں، ابھی حال ہی میں ایک رپورٹ آئی، وہ یہ تھی کہ پوری دنیا میں جہاں سب سے زیادہ کھانا ضائع کیا گیا ان کا شمار وہاں ہوتا ہے. تو لہٰذا اتنا کھانا ضائع کیا جا رہا ہے تو اللہ رب العزت نے کیا پوچھنا نہیں ہے؟ تو یقیناً وہ پوچھے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچے تو اس کے لیے ہمیں درد دل رکھنا ہوگا، احساس رکھنا ہوگا. بڑا خوبصورت کسی نے کہا نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. حضرت سیدنا یونس علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں اور آیت کریمہ جن سے منسوب ہے، جو مچھلی کے پیٹ میں رہے، اتنی شاندار، اتنی شان ان کی. انہوں نے اللہ سے پوچھا ایک دفعہ، یا اللہ پوری دنیا میں سب سے شاندار بندہ کون ہے، سب سے نیک آدمی؟ اللہ نے نا ایک بندے کا بتایا. حضرت یونس علیہ السلام اس کو ملنے چلے گئے. اس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، ہاتھ بھی نہیں ہیں، پاؤں بھی نہیں ہیں، اور وہ زبان سے کہہ رہا ہے اللہ کو، یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے جب مجھے ہاتھ دیے، آنکھیں دی، پاؤں دیے، انہیں اپنی اطاعت میں صرف کرنے کی توفیق دی، اور یا اللہ تیری رضا تھی تو تو نے واپس لے لیا. اور یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے جس حال میں بھی رکھا ہے، یعنی کہ ان پر کیفیت یہ تھی، آسان لفظوں میں میں عرض کر رہا ہوں، کیفیت یہ تھی کہ منع اور عطا برابر ہے. منع اور عطا برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس بہت کچھ آ جائے تو وہ تکبر کے میدان پہ نہ چڑھ جائے، اور اگر انسان کے سے بہت کچھ چھن جائے تو وہ ایسی مفلسی اور ایسا رونا نہ روئے کہ وہ ایک ایک کو جا کے بتاتا پھرے کہ میں یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا. تو جب تک ہم اس چیز کو نہیں محسوس کریں گے، دیکھیں حضرت عمران بن حسین، یہ سواد والا حسین ہے، ان کو نا بیماری لگی پیٹ کی، اور 30 سال تک بیماری ختم نہیں ہوئی. اور کسی کو ایک دن کی بیماری لگے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور اتنے یہ کمزور ہو گئے، اگر چارپائی پہ لیٹے ہوتے، اوپر کسی نے چادر رکھی ہوتی تو دیکھ کر نہیں پتہ لگتا تھا نیچے کوئی انسان بھی ہے. اور جب ان سے کچھ لوگ ملنے آئے تو دیکھتے ہی نا آنکھوں میں اشک جاری ہو گئے. تو ان کو بڑا ترس آیا. وہ کہتے ہیں ترس نہ کھاؤ اور مجھے حوصلہ دو، میری ہمت کو ٹھیس نہ پہنچاؤ، میری ہمت نہ توڑو. وہ کہتے ہیں لیکن پھر بھی درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں بات سنو میری، جب سے اللہ نے مجھے اس حال میں رکھا ہے میں نے اس کا شکر ادا کیا اور میں نے بے صبری نہیں کی. تب سے ایک بات بتاتا ہوں، لیکن میں جب تک زندہ رہوں کسی تیسرے کو نہیں بتانا. وہ بات یہ ہے کہ فرشتے میری زیارت کو آتے ہیں اور ملاقات کے لیے آتے ہیں اور وہ مجھ سے ملتے ہیں. شرط یہ ہے شکر ادا کرتا ہوں. حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام بڑے حکیم دانا، قرآن میں ان کے نام کی صورت موجود، ان کے بیٹے کی گفتگو موجود. یہ تھے سیاہ فام،
یعنی کہ پیدائشی طور پر ان کی جو رنگت ہے وہ کالی تھی. تو اچھا اب دیکھیے صبر کیا ہوتا ہے. ہمیں کوئی تانا دینا تو ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں. تو حضرت لقمان علیہ السلام کو نا کسی نے کالا کہہ دیا اور کہا بڑی صورت آپ کی بڑی بری ہے. تو حضرت لقمان نے غصہ نہیں کیا, ناراض نہیں ہوئے. حضرت حیدر کرار کا فرمان ہے نا, اگر آپ کو کوئی برا کہے اور آپ کو غصہ آ جائے تو اس نے سچ کہا ہے. تو حضرت لقمان نے غصہ نہیں کیا, ناراض نہیں ہوئے, بلکہ کاؤنٹر کوسچن کیا, ایک سوال کیا اور کہنے لگے یہ بتاؤ نقش میں عیب لگا رہے ہو یا نقاش کو برا کہہ رہے ہو؟ واہ واہ واہ, یہ نقش میں عیب ہے یا نقاش میں عیب ہے؟ اور یہ دندان شکن جواب تھا اس کا. غصہ کرنے کی بجائے اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اسے قبول کرنا چاہیے. خوشی کو تو ہر بندہ ویلکم کرتا ہے, لیکن اللہ کی مصیبت کو جو قبول کرے گا. اور میں بات پھر اسی طرف لے کے آ رہا ہوں, ہمارے جو غزہ کے اندر فلسطین کے اندر مسلمان بہن بھائی ہیں, ہم یہ سوال کرنے کی بجائے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں ان کا دکھ تو محسوس کر سکتا ہوں, کوئی درد تو محسوس کر سکتا ہوں, کوئی دکھ ہو درد ہو, میں ان کے لیے ایک بندہ کہے جی میں بڑا کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن کام ہی حکومت کا ہے, چلیں حکومت کا جو کام ہے وہ کرے گی. آپ نے کبھی جائے نماز بچھا کر رات کی تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں ان کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں؟ اگر نہیں اٹھائے تو ہمیں اپنی ذمہ داری جو ہے اپنا کام کرنا چاہیے. باقی اللہ مسبب الاسباب ہے, وہ یقیناً غیب سے مدد فرمائے گا اور فتح عطا فرمائے گا. بے شک بے شک. ہم بات کریں جس طرح سے کہ صبر اور شکر کی بات کی جا رہی ہے, ہم شکر کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں اور شکر کے حوالے سے احکامات خداوندی کیا ہیں؟ دیکھیں, مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو تمہیں گرنے نہیں دے گی. اور صبر کا عبادت میں وہی مقام ہے جو انسان کی زندگی میں پانی کا ہے. اگر پانی نہ رہے تو انسان زندہ نہیں رہتا. اگر عبادت میں صبر نہ ہو تو عبادت نہیں مکمل ہوتی. اور پھر صبر سے بڑا درجہ ہے شکر کا, یعنی با اختیار ہوتے ہوئے اس چیز کو چھوڑنا, یہ ہے صبر. پھر اسے چھوڑ کے شکوہ نہ کرنا, یہ شکر ہے. وہ کہتا نہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو اللہ نے ہمیں دیکھا جائے تو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں, لیکن ہم ایک کا بھی اگر شکر ادا کرنے لگیں تو سجدے سے سر نہ اٹھا سکیں. جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم اتنا بھی شکر نہیں ادا کرتے. یعنی آپ آج کل کے دور میں دیکھ لیں کہ سہنے کا, یعنی بات کرنا آسان ہوتا ہے, سہنا مشکل ہوتا ہے. ابھی بات پوری نہیں ہوتی جواب پہلے آ جاتا ہے. آپ اپنے گھروں سے مثال لے لیں, اگر صبر ہو تو گھر کبھی خراب نہ ہو. معاشرے میں صبر کا فقدان ہے اور پھر شکر کا. لیکن اگر ہم احکامات خداوندی کی بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں کس طرح سے شکر کرنے کی تلقین عطا کی گئی ہے, اللہ نے شکر کرنے والوں کے لیے بڑے درجات رکھے ہیں. دیکھیں شکر تب ہوگا جب پہلے صبر آئے. صبر آئے گا, یعنی شکر کیا ہے کہ آپ کے اوپر جتنے بھی مصائب آئیں, پریشانیاں آئیں, آپ کہیں بارے الہ تیرا شکر ہے, تو جس حال میں رکھے. وہ کہتا نہیں جس حال میں رکھوں تم اس حال میں رہو. پھر شکر کرنے والوں کے بہترین اس نے بڑے بلند درجات رکھے ہیں. تو جیسے آپ روزے کی بات کر رہی تھی یا ہمارے دسترخوان بھرے ہوئے ہوتے ہیں, آپ ابھی کہہ رہی تھی کہ ہم اتنے زیادہ ہمارے دسترخوانوں پہ اتنے کھانے پڑے ہوتے ہیں لیکن شکر نہیں ہے. بس ہمیں وہ کھانے کی اس میں بھی دیکھے صبر ہے, ہم صبر سے نہیں کھاتے. اور پھر آپ تو شاید شہر میں رہتی ہیں, میرا تھوڑا تعلق گاؤں سے ہے, اور آپ کبھی وہاں جائیں نا تو وہ لوگوں کو ایک تھوڑی سی بھی چیز مل جائے نا تو ان کے پاس ایسے ہوتا ہے جیسے ہفتے وہ کلیم کی دولت انہیں مل گئی, کائنات کا بڑا خزانہ مل گیا. وہ کھا کے بھی وہ کہتے ہیں مالک تیرا شکر ہے. درست فرمایا آپ نے. اور مولا فرماتے ہیں جہاں پہ نعمتوں کی فراوانی زیادہ ہو نا, وہاں پہ انسان جو ہے نا وہ کبھی شکر کی طرف اتنی جلدی بڑھتا ہی نہیں ہے. اور مولا فرماتے ہیں جب اگر تم نے صبر اور شکر دیکھنا ہے تو اپنے سے کم لوگوں میں بیٹھا کرو, جن کے پاس یعنی جو زاہد لوگ ہیں ان کی محفل میں بیٹھا کرو اس کو. اور اللہ نے شکر کے اتنے, جو شکر کرتا ہے پھر صبر کے بعد شکر پہ آ جاتا ہے, پھر یہاں یقین کامل کی منزل آ جاتی ہے. پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا, کیونکہ وہ ہر طرح سے ہر آپ اس سٹیج سے گزر گئے نا. جب آپ اس اپنے نفس پہ ہی قابو پا گئے تو پھر آپ اس سٹیج پہ سے جب نکل گئے ہیں تو پھر آپ کا تو یقین کامل کا سفر ہے, جہاں پر آپ ہاتھ پھیلانے پہ بلیو ہی نہیں رکھتے ہیں. بے شک اللہ نے حکم نہیں دیا ہاتھ پھیلانے کا. اگر تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑے وقت کے لیے آپ اپنے ذہن کو سمجھائے اور یہ یقین رکھے, وہ تو کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا جو شہ رگ سے قریب ہے, کسی کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا. شہ رگ سے قریب ہے تو پھر وہ انسان کو بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. جو 70 ماؤں سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہے, یقیناً وہ انہیں
اتنا عطا. اور اللہ کہتا ہے کہ تم اگر مصیبتوں پہ، مصیبت کا لفظ ہے نا مصیبت، کہتا ہے اسے استعمال نہ کرو، حدیث میں ہے، یعنی تمہارے اوپر اگر کوئی مشکل پریشانی ہے اس پہ صبر کرو. اللہ کہتا ہے تم میری نعمتوں پہ شکر ادا کرنا شروع کرو، میں تمہیں تمہاری نعمتوں میں اور فراوانی عطا کروں گا. اور ہم کہتے ہیں نہیں بار الہ، ہم اس قابل نہیں کہ تیری دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کر سکیں، تو ہماری خطاؤں کو نہ دیکھنا، ہم پر مسلسل اپنی عطائیں بڑھاتے چلا جانا اور شکر کرتے جائیں گے. اور شکر بھی ہمیں محمد والے محمد نے بالکل سکھایا. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اگر انسان بات کرتا ہے شکر کی تو پھر میرے خیال سے بہرام صاحب جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے تو وہ بھی ایک حالت ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر سب سے پہلے ہمیں شکر الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اگر اس پروردگار کی مرضی نہ ہوتی تو ہم اس نیند سے کبھی بھی بیداری کی طرف نہ آتے. ہم تو اتنی قدرت اپنے پہ نہیں رکھتے کہ ہم اس نیند سے بیداری تک کا سفر کر سکیں. اس لیے تو سو کے اٹھنے کی دعا یہی سکھائی گئی نا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا اور ہم نے پھر ایک دن اسی کی بارگاہ میں لوٹ جانا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے عرض کیا، یا اللہ تیرا شکر ادا کرنا بھی نعمت ہے، پھر اس نعمت کا شکر ادا کریں پھر نعمت ہے. یا اللہ ایک سانس کا اگر میں ساری زندگی شکر ادا کرتا رہوں تو میرے لیے ممکن ہی نہیں. تو اللہ نے فرمایا، اللہ، اور یہ بڑا خاص پیغام، اللہ فرمانے لگا ابراہیم جو بندہ اس بات کی معرفت حاصل کر لے نا کہ وہ میرا شکر ادا کرنے سے قاصر ہے، یہی میرا شکر ہے. اور حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ آپ کو نعمت کے قابل نہ سمجھے، بندہ اس بات کا اقرار کرے کہ یا اللہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں، یہ تو محض تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو میں تو اس قابل نہیں. اگر اللہ رب العزت کو ہماری ضرورت تو نہیں، وہ تو چاہے ابابیلوں سے ہاتھیوں کے لشکر کو ہرا سکتا ہے، وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں، لیکن یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے مجھے سجدے کی توفیق دی، میرے لیے رکوع کی توفیق دی، میرے لیے کہ میں اپنے آپ کو نعمت کے قابل ہی نہ سمجھوں. یہ اللہ کا شکر ہے. اور پھر اللہ رب العزت اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا. اللہ فرماتا ہے وہاں سے دوں گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. مخاطب کر کے کہتے ہیں نا رسول خدا کو، خود اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اے حبیب کہو ان لوگوں سے کہ یہ پکاریں مجھے، میں ان کی پکار سنتا ہوں، یہ مانگیں مجھ سے، استغفار کریں. یہ دیکھیں اب وہ آپ کو خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کرنے کے لیے ہوں. پھر ایک پورا مہینہ اپنے نام سے منسوب کرتے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ بھی خوش نصیب لوگوں کو میسر ہوتا ہے. اور یہاں پہ شکر کے حوالے سے ایک بات اور وہ ذہن نشیر ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شرط لگائی ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے. قاری مدثر رسول صاحب نے تلاوت کی تھی، اور سیدہ دینا فاطمہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بہرام صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اویس رضا صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اور حسن آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. جس طرح سے آج ہم نے بات کی ہے صبر کے حوالے سے، شکر کے حوالے سے، اور بالخصوص یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے جہاں پر ہماری دعا ہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، اے پروردگار میں ناتوا ہوں، میں کمزور ہوں، مجھ پہ اپنا رحم نازل فرما، میرے پہ اپنا کرم نازل فرما. تو کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی میزبان فائزہ بخاری دوبارہ سے حاضر ہوگی، لیکن جانے سے پہلے اویس رضا صابری صاحب میں چاہوں گی خوبصورت سا کلام جو ہے ہمارے سامعین کی نظر. جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، کہ دل ٹھکانا میرے حسین کا سبحان اللہ. دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. بے شک بے شک. جن کی خاطر یہ کائنات بنی، جن کی خاطر یہ کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ہر
زمانہ میرے حسین کا ہے. کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے, کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے, تم بتانا واہ واہ واہ, کیا کہنے, میرے حسین کا ہے, تم بتانا میرے حسین کا ہے. ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. جو زمین پہ اناج اگتا ہے, جو زمین پہ اناج اگتا ہے, دانا دانا کیا بات ہے, سبحان اللہ. میرے حسین کا ہے, دانا دانا میرے حسین کا ہے. ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. میرے گھر میں چراغ جلتے واہ واہ. ہیں, میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں, کہ آنا جانا سبحان اللہ, میرے سبحان اللہ. حسین کا ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على